learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-आराफ आयत 88। कौल अल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही, उसकी कौम में से उन सरदारों ने कहा जिन्होंने तकब्बुर किया। इससे मुराद उनके अशराफ और बड़े आदमी हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की। जब उनके पास हक आया और उन्होंने देख लिया कि हक उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ है तो उन्होंने निहायत तकब्बुर से हक को ठुकरा दिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने अंबिया के दीन में खुद साख्ता तब्दीलियाँ की और उसको अपनी ख्वाहिशात का दीन बना लिया और इसी को वो अल्लाह ताला का दीन कहने लगे। लनुखरी जन्ना का या शुएबू, अलबत्ता हम ज़रूर निकाल देंगे तुझे ए शुएब, वल्लज़ीना आमनु मअका, और उन्हें जो ईमान लाए हैं तेरे साथ, मिन करियतिना, अपनी बस्ती से, औला तऊदुन्ना, या तुम ज़रूर पलटोगे, फ़ी मिल्लतिना, हमारी मिल्लत में। कौम शुएब ने जब ये महसूस किया कि शुएब अलैहिस्सलाम के दलाइल का उनके पास कोई जवाब नहीं है और दूसरी तरफ इक़्तिदार उन्हीं के पास है तो उन्होंने कुव्वत के ज़रिए पैगम्बर को खामोश करवाने का इरादा किया। उन्होंने जिलावतनी या पहले दीन में वापसी की धमकी दी। शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि या तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हमारे दीन में वापस लौटना होगा या हम तुम्हें अपनी बस्ती से बाहर निकाल देंगे। शुएब अलैहिस्सलाम उनके ईमान लाने की उम्मीद में उनको ईमान की दावत देते रहे मगर वो अब तक ईमान नहीं लाए और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने धमकियाँ देनी शुरू कर दी। वो रहज़नी में मशहूर थे और हथियार उठाकर दंदनाते फिरते थे। कौला, उसने कहा, अवलो कुन्ना कारिहीन, और अगरचा हम उसको नापसंद करने वाले हों। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात पर हैरान होते हुए फरमाया, चाहे हम तुम्हारे दीन से बेजार हों, उससे नफरत करते हुए भी तुम्हारे बातिल दीन की पैरवी करें, यानी हम तो जानते हैं कि तुम्हारा दीन बातिल है और वो शख्स जो अलल अलान दूसरों को भी उस दीन से रोक रहा है और उसके पैरोकारों को बुरा कहता है वो उस दीन को कबूल करे और उसको दुनिया में फैलाए, तो ये कैसे मुमकिन है। कदिफ्तरैना, यकीनन घड़ लिया हमने, अल्लाही काज़िबन, अल्लाह पर झूठ, इन उदना फी मिल्लतिकुम, अगर पलटे हम तुम्हारी मिल्लत में, बअद इज़ नज्जाना अल्लाहु मिन्हा, इसके बाद कि अल्लाह ताला ने हमें उससे निजात दी है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हम मिल्लत कुफ़र को इख्तियार करें उसके बाद कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी तो हम झूठे हैं और अल्लाह ताला पर ये झूठ मानना है, क्योंकि हमें मालूम है कि उससे बड़ा कोई झूठा नहीं जो अल्लाह ताला का शरीक ठहराए, हालांकि वो एक है, बेनियाज है और उसके साथ कोई दूसरा शरीक नहीं। अगर इस इल्म के बाद भी हम कुफ़र इख्तियार करें तो इसका ये मतलब है कि हमने इस कुफ़र को हक समझा कि वो दुनिया में अपना इक़्तिदार कायम करे। हम इक़्तिदार को अल्लाह ताला के दीन का नहीं कुफ़र का हक समझेंगे इस तरह तो ये अल्लाह ताला पर झूठ मानना होगा और उसके दीन के मुकाबले में कुफ़र को तरजीह देना होगा। तो इस तरह हम साबित करेंगे कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला का दीन हक नहीं है, जो कि बड़ा झूठ है। वमा यकूनु लना, और नहीं है हमारे लिए, अन्ना ऊदा फ़ीहा, कि हम पलटें उसमें। आयत का ये हिस्सा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ऐलान है कि हमारे लिए मुमकिन ही नहीं कि तुम्हारी मिल्लत में आए। इंसान के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि वो दूसरे इंसानों की ख्वाहिशात और हुक्म का पाबंद हो, वो जैसे जी चाहे इंसानों को चलाएं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के कहने का मतलब ये है कि कैसे मुमकिन है कि हम जानबूझकर दोबारा इंसानों की गुलामी को इख्तियार करें। इल्ला अन यशा अल्लाहु, मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे, रब्बुना, जो हमारा रब है। शुएब अलैहिस्सलाम ये समझते थे कि अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ पर हावी है। वो नहीं जानते कि मुस्तकबिल में उनके मामलात किस रुख पर चलने वाले हैं। वो मिल्लत कुफ़र में जाने को नापसंद करते थे तो उन्होंने साफ नफ़रत की और इनकार किया, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत के बारे में नहीं जानते थे, जबकि इंसानी मामलात का दारोमदार अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर है। इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला की मर्ज़ी को मुस्तकबिल के मामलात सौंप दिए। वासिअ रब्बुना, घेर रखा है हमारे रब ने, कुल्ला शैइन इल्मा, हर चीज़ को इल्म से, अलल्लाहि तवक्कलना, और हमने अल्लाह ताला पर भरोसा किया। हमारे रब के इल्म ने हर चीज़ का अहाता कर रखा है और उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। हमारे लिए या किसी और के लिए अल्लाह ताला की मशीयत से भागना मुमकिन नहीं, इसलिए मशीयत उसके इल्म और हिकमत के ताबे है। वो जानता है कि बंदों के लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और किससे वो अपने बंदों के लिए कोई तदबीर करे। अलल्लाहि तवक्कलना, यानी हम अपने रब पर भरोसा करते हैं कि वो हमें जहन्नुम के रास्तों से बचा लेगा और हिदायत के रास्ते पर साबित कदमी अता फरमाएगा। हम यकीन रखते हैं कि जो अल्लाह ताला पर भरोसा
کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، افتح بیننا و بین قومنا، فیصلہ کر دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق کی، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے، یعنی ہمارے درمیان واضح فیصلہ فرما دیجئے۔ اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی دو اقسام ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ باطل میں سے حق کو، گمراہی میں سے ہدایت کو بیان کر کے اور یہ واضح کر کے کہ کون صراط مستقیم پر ہے اور کون نہیں ہے فیصلہ کرتا ہے، اور یہ اس کا علمی فیصلہ ہے۔ اور دوسرے اس طرح کے ظالموں کو سزا دینے اور صالحین کو نجات عطا کرنے کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کا جزائی فیصلہ ہے۔ اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ حق اور انصاف کے ساتھ ان کے اور ان کی قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا، یقیناً اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے، انکم اذا لخاسرون، تب یقیناً تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ قوم شعیب کے پاس اقتدار تھا، انہوں نے جب اپنی قوت سے شعیب علیہ السلام کو مرعوب کرنا چاہا تو وہ حق کی دعوت دینے سے نہ رکے۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے سے روکنے کے لیے اپنی عوام کو مطمئن کرنا چاہا اور شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ قوت تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس طرح دوسروں کو ڈرایا تاکہ جو بھی شعیب علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہے وہ خسارے سے بچنے کے لیے ان کا ساتھ نہ دے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، چنانچہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ، تو انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندھے منہ۔ قوم شعیب کو ایسے زلزلے نے آ لیا کہ وہ کٹے ہوئے درختوں کی طرح گرے پڑے تھے۔ اہل مدین پر عذاب کے بارے میں قرآن پاک کی بعض دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر 3 طرح کا عذاب آیا تھا۔ ان پر پہلے ایک بادل چھا گیا جس میں سے آگ، شعلے اور چنگاریاں نکلنے لگی، پھر اسی سے ایک ہولناک قسم کی آواز پیدا ہوئی اور اسی دوران نیچے سے زلزلے نے آ لیا۔ اس طرح وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں مر گئے، اس حال میں کہ انہوں نے اوندھے منہ پڑ کر اپنے سینوں کو زمین سے چمٹا رکھا تھا تاکہ انہیں اس عذاب سے کم تکلیف محسوس ہو۔ شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس بستی سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا۔ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے۔ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، ایسے جیسے کہ وہ اس میں بسے ہی نہیں تھے، اور جیسے انہوں نے اپنے گھروں کو تعمیر ہی نہیں کیا تھا۔ وہ ایسے برباد ہوئے کہ ان کے گھروں میں ان کے آثار بھی باقی نہیں رہے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ قیامت کے دن وہ اور ان کے گھر والے خسارہ اٹھائیں گے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو خسارے میں پڑ سکتے ہو۔ یہ نظریہ اہل مدین کا نظریہ نہیں تھا، بلکہ ہر زمانے میں مفسد قسم کے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ تجارت، سیاست اور دوسرے معاملات جو ہے وہ جھوٹ اور بے ایمانی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ فتولی عنہم، تو اس نے منہ پھیر لیا ان سے، وقال یا قومی، اور انہوں نے کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی۔ جب وہ سب برباد ہو گئے تو ان کی ہلاکت کے بعد ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ میں نے تو اپنے رب کے پیغامات کھول کھول کر تم پر بیان کر دیے، تم نے سب کچھ سمجھا لیکن پھر بھی سرکشی کی، میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم نے قبول نہیں کی اور تم نافرمانی میں ہی پڑے رہے۔ فَكَيْفَ عَصَىٰ، تو کیوں کر میں افسوس کروں، عَلَىٰ قَوْمٍ کافرین، ایسے لوگوں پر جو کافر ہیں۔ شعیب علیہ السلام کو قوم کی بربادی پر افسوس اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور اپنی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، لیکن قوم نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس قوم پر افسوس کیسے ہو سکتا ہے جس کا دین فرق ہے؟ جب لوگوں کے عقائد فرق ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی کے راستے بھی پھر الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ فرق رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی میں ایسے لوگوں کے انجام پر کیوں کر غمزدہ ہوں جن میں کوئی بھلائی نہیں تھی، بھلائی ان کے پاس آئی مگر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا، اسے قبول نہیں کیا۔ یہ لوگ شر کے سوا کسی چیز کے لائق نہیں تھے، تو بس یہ اس چیز کے مستحق نہیں ہے کہ ان کی ہلاکت پر افسوس کیا جائے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کسی بستی میں جب بھی کوئی نبی بھیجا جو انہیں برائیوں سے روکے اور نیکی کا حکم دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائے، مگر انہوں نے اس کی نافرمانی کی۔ الا اخذنا، مگر پکڑ لیا ہم نے، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء، سختی کے ساتھ، والضراء، اور تکلیف کے۔
اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس لیے مختلف قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کا دل نرم ہو، ان کے اندر سے اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو، وہ عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی رحمت کے طلبگار بنے، اور تاکہ وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگ عاجزی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرف سے بندگی اور عاجزی کے اظہار کی ضرورت نہیں، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور منافق کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ وہ نہیں جانتا اس کے مالک نے کس لیے اسے باندھا اور کیوں اسے چھوڑ دیا۔ ابن کثیر۔ ثم بدلنا، پھر بدل دیا ہم نے، مکان السیئۃ، برائی کی جگہ، الحسنۃ، بھلائی کو، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے۔ پھر جب ان کو آزمائش نے فائدہ نہیں دیا اور وہ اپنی ہٹ درمی اور تکبر پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدحالی کی جگہ رزق میں کشادگی عطا فرمائی، ان کی بیماریوں کی جگہ جسمانی عافیت دی اور ان سے تکلیفوں اور آزمائشوں کو دور کر دیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے کہا کہ وہ مال اور اولاد میں بڑھ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی بھلا دیا کہ ان پر کبھی مصیبتیں نازل بھی ہوئی تھیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قد مس آباءنا، بلا شبہ پہنچی تھی ہمارے آباء و اجداد کو، الضراء والسراء، تکلیف اور خوشی، یعنی خوشی اور غم، دکھ سکھ تو وہ سمجھتے ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ انسان جب عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، ساری سہولیات اسے مل جاتی ہیں، تو وہ کسی معاملے میں پھر احتیاط یا ڈر اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا اور انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ وہ ان مصیبتوں اور خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھتے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آیت میں کافروں اور اللہ تعالیٰ سے غافل لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے، لیکن مومنوں کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ حضرت ابو صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اجر ہے، اور اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے۔ صحیح مسلم 7500۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پکڑ لیا ہم نے انہیں، بغتتاً، اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ خوشحالی میں عام طور پر لوگ سنجیدہ نہیں رہتے تو وہ خوب خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بالکل نہیں ڈرتے، سمجھتے ہیں کہ ان کے معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ ان کی غفلت، اللہ تعالیٰ سے دوری اور غرور کی یہ سزا دی جاتی ہے کہ انہیں خواہشات کی تکمیل کے لیے چھوٹ دے دی جاتی ہے، پھر وہ ہر برے کام میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتے۔ اس طرح ان کے دل سے اللہ تعالیٰ کا خوف اٹھ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ لیتے ہیں جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ وہ خوب ڈھیل دیتا ہے، مصیبتیں اور تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، عیش و عشرت کے دور چلتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب خطرے سے باہر ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے اور اسے ہماری گستاخیاں پسند ہیں، تو اس وقت اچانک پھر انتقام نمودار ہوتا ہے اور وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر یقیناً بستیوں والے، آمنوا واتقوا، ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعوت کو جھٹلانے والوں کے بارے میں یہ واضح فرمایا ہے کہ ان پر سختیاں اور مصیبتیں اور نصیحت وہ لے کر آتے رہے ہیں، اور اگر بستیوں والے سچے دل سے ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے، اسے ڈر کر رہتے اور اس کے حرام کردہ سے بچتے اور ثواب کی امید پر اس کی اطاعت کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولتے، یعنی لگاتار بارشیں برساتے، زمین سے برکتیں ملتی، یعنی زمین ان کے لیے وہ سب کچھ اگاتی جس پر ان کی زندگی کا انحصار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کسی محنت اور مشقت کے بغیر وافر مقدار میں رزق عطا فرماتا، لیکن نہ وہ ایمان لاتے اور نہ انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے اس وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے برکتیں چھین لی اور ان پر مصیبتیں نازل کیں۔ یہ ان کے اعمال کی سزا ہے جس کا کچھ حصہ دنیا میں اور باقی آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ أَفَآمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے، أَن يَأْتِيَهُمْ، کہ آ جائے ان پر، بَأْسُنَا، ہمارا عذاب،
بیاتن رات کو وہم نائمون اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ عذاب دن کے وقت آئے یا رات کو اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ایک انسان نیند کی غفلت میں پکڑا جائے تو اس وقت اس کا شعور اور ارادہ کام نہیں آتا، اس کے اندر کام کرنے کی قوت نہیں ہوتی۔ تو انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ نیند کی حالت میں تم معمولی مخلوق کے خلاف بھی کوئی مدافعت نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ جیسی عظیم قوت کے مقابلے میں کیا کرو گے۔ اب آمینہ اہل القریٰ، اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے، ان یأتیہم بأسنا ضحیٰ، کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں۔ کھیلتے ہوئے، کیونکہ انسان پوری طرح کھیل میں گم ہوتا ہے، اس کی توجہ اپنے کھیل میں ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو دن کے وقت آئے تب بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کہاں کہ غفلت میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بے خوفی کو جھنجھوڑا ہے کہ کون سی چیز ہے جو انہیں بچا سکتی ہے۔ افآمنوا، کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے ہیں مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے کر انہیں دھوکہ دے رہا ہے جسے وہ نہیں جانتے۔ فلا یأمنوا، پس نہیں بے خوف ہوا کرتے مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرین، مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ خسارہ پانے والے غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی چالوں کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اپنے ہی کاموں میں گم رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کبائر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ تعالیٰ کے مکر سے بے خوف ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے، وہ اعمال کی جزا و سزا کی تصدیق نہیں کرتے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ بے خوفی سے ایمان جا سکتا ہے۔ اولم یہدی، کیا بھلا نہیں رہنمائی کی، للذین، ان لوگوں کی جو یرثون الارض، وارث بنتے ہیں زمین کے، من بعد اہلھا، اس کے رہنے والوں کے بعد، ان لو نشاء، کہ اگر ہم چاہیں، اصبناہم، پکڑ لیں ہم انہیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ مطلب یہ کہ کیا ان لوگوں نے رہنمائی حاصل نہیں کی اس زمین کے وارث بننے کے بعد جہاں پہلے لوگ آباد تھے جن کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا گیا، ان قوموں کی ہلاکت اور بربادی کے بعد جنہوں نے ہلاک ہونے والوں جیسے کام جاری رکھے ہوئے ہیں، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیتا ہے؟ اگر پہلوں کو پکڑ لیا تو ہمیں بھی پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اٹل ہے۔ وَنَتْبَعُ، اور ہم مہر لگا دیں، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے ان میں حق داخل نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں تو وہ عبرت نہیں پکڑتے۔ پچھلی قوموں کی ہلاکت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑے جیسا کہ پہلے لوگ پکڑے گئے تھے تو انہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دے یا ہدایت کی توفیق نہ دے تو وہ ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جائیں اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے، تو کوئی اس وقت مدد کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی بہت عطا کرنے والے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔